प्रेम विष्णु ढाबे के एक कोने में रखी मेज पर बैठकर हमने आलू मटर का ऑर्डर दिया और जैसे ही एक मैले कुचैले कपड़ों वाला होटल का मुलाजिम जंग आलूद ताम चीनी की प्लेटों में खाना वहां रख कर गया, हम दोनों ही खाने पर टूट पड़े। रात भर के पैदल सफर और थकावट ने बुरा हाल कर दिया था। एक अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कदम कदम पर गिरफ्तारी और मौत का खतरा। मैं अपनी हद तक तो यही कहूंगा, मैं अपने जहन और जिस्म की तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार ला रहा था। शायद यही वजह थी कि जैसे ही हमें जरा महफूज होने का एहसास हुआ, शदीद थकावट महसूस होने लगी। मैं आपसे अलग हो रहा हूं, अल्लाह ताला आपका मिशन कामयाब करे। दुल्ले ने गुफ्तगू का आगाज किया। आमीन, हम दोनों के मुंह से इकट्ठे ही निकला। इसने एक मर्तबा फिर मुझे रास्तों की ऊंच नीच से आगाह किया, लारियों और ट्रेनों वगैरह में सफर के आदाब के मुतल्लक आगाही दी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके के लोगों की आदात से आगाह किया। गो के इन बातों का मुझे पहले से इल्म था, फिर भी मैं बड़ी तवज्जो के साथ इसकी बातें ज़हन-नशीन कर रहा था। अच्छा दोस्त, फी अमानुल्लाह, इसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। दुल्ला वहीं रह गया। मैं बाहर निकल आया। हमारे अलग होने का यही तरीका सबसे बेहतर था। ना इससे मेरी मंजिल का इल्म था, न मुझे इसके ठिकाने की खबर। अब मैं था और खुदा की जात, मेरा अज़म था और उसकी नजर करम। फिर ढाबे से बाहर कदम रखने से पहले ही मैं ज़हनी तौर पर आम हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सारी थकावट न जाने कहां गायब हो गई थी और मैं अपने आप को बिल्कुल चुस्त और होशियार महसूस कर रहा था। बसों का अड्डा यहां से ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन मैंने साइकिल रिक्शा पर ही जाने को तरजीह दी। साइकिल रिक्शा से मैं अड्डे के बाहर ही उतर गया। मुझे लुधियाना जाना था। यहां से बराह रास्त लुधियाना को बसें जाती थी, लेकिन मैंने इनके जरिए न जाने क्यों सफर करना मुनासिब ना समझा। मैं मोगा जाने वाली बस पर सवार हो गया। अबू हर्ज से मोगा जाने वाली बसों की कोई चेकिंग नहीं होती थी। मैं 2 सवारियों वाली सीट पर बैठ गया। जानबूझकर मैंने खिड़की वाली सीट खाली छोड़ दी थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह वहां बैठने वाली सवारी ज्यादा तवज्जो बाहर के मनाजर देखने पर सर्व करेगी और मुझसे गुफ्तगू का मौका इसे कम ही मिलेगा। अभी मैं इस मरहले पर नहीं पहुंचा था कि भारतीय शहरियों से फ्री होकर गुफ्तगू करने लगूं, क्योंकि लाख तरबियत याफ्ता या होशियार चलाक होने के बावजूद मैं एक अजनबी था, एक पाकिस्तानी जासूस जिसने एक भारतीय शहरी का बेस बदल रखा था। दिल ही दिल में मैं दुआ कर रहा था कि खुदाया यहां कोई मेरे मतलब की सवारी ही बैठे। मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने एक सिख नौजवान को देखा जिसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल थी और शक्ल से ही अक्ल से कोरा दिखाई दे रहा था। वो खिड़की के करीब खाली जगह देखकर वहीं आ बैठा। इसके बैठने के चंद मिनट बाद ही लारी चल दी। कहां जाओगे भाई? मैंने खुद ही गुफ्तगू का आगाज किया। मोगे, इसने मेरी बजाय दाएं हाथ वाली सीट पर बैठी लड़की पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। यार, जाना तो मुझे भी वहीं है, पर मैं पहली मर्तबा जा रहा हूं। क्या तुम वहीं के रहने वाले हो? हां, इसने अभी तक मेरी तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। फिर न जाने कैसे इसे इस बात का एहसास हो गया कि औरत का खामंद इसके साथ ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि टिकटकी बांधे इसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख भी रहा है। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। कहां जाएंगे आप? रीगल सिनेमा। मैं बता दूंगा आपको, मेरे घर के नजदीक ही है। दरअसल मेरा चचाजाद वहां मशीन ऑपरेटर है, इसी से मिलने जा रहा हूं। मैंने अपनी दानिश में इसकी कमजोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहां की
گلیمر سے بھرپور فضا دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سینما کے حوالے سے گفتگو کے جواب میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں تو گنگا نگر رہتا ہوں، وہ لدھیانے رہتا ہے، میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا۔ دھنیہ واد، میں نے کہا۔ موگا پہنچنے تک ہم دونوں بڑے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اس اثنا میں راستے میں جہاں کہیں بھی بس ٹھہرتی وہ حسب تحقیق کچھ نہ کچھ چھابڑی فروشوں سے خریدتا اور مجھے بھی ساتھ شامل کر لیتا۔ شام کو ہم موگے پہنچ گئے۔ اب اس سے جان چھڑوانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ راستے میں نے اس کی مدد سے موگے کا سارا نقشہ حفظ کر لیا تھا۔ اچھا سردار جی، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کل آپ 12 بجے والے شو پر مجھے ریگل سینما کے دروازے پر اپنا منتظر پائیں گے۔ گویل یاروں کا یار ہے، ایک دفعہ تمہارا تعارف کرا دوں گا، ساری زندگی تمہیں موگے میں سینما کی ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور ست سری اکال کہہ کر پھرتی سے لاری اڈے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ اب میرا جسم شدت سے آرام کا تقاضا کر رہا تھا۔ مسلسل سفر نے تھکا ڈالا تھا اور آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ سر درد نے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس صورت میں سفر جاری رکھنا خام خواہ بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے جیسے تیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی۔ اب میں موگا کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنی شب بسری کے لیے منتخب کیا۔ شام کے قریباً 6-7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ ایس پی تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈا بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہوٹل ہی تھے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں ساتھ کے دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرون شہر مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مہاراج؟ ہال کمرے کے کونے میں شو کیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک خشخشی داڑھی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شو کیس پر رکھے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شو کیس جس سے وہ کاؤنٹر کا کام بھی لے رہا تھا، اس کے کونے میں اردو اخبار ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ادھیڑ عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبارات ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا، اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جالندھر سے آبی محلہ مکان نمبر 34 میں نے رٹا رٹایا ایڈریس رجسٹر پر لکھوا دیا۔ یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ اس نے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد بالآخر رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی۔ ٹھیک ہے، انگوٹھا لگا دو۔ بھئی کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے، کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے سٹیمپ پیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اوئے مٹو، لے جا سردار جی کو اوپر۔ اس نے ایک عجیب و غریب وضاحت کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا؟ کچھ نہ پوچھئے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی، اور تو ساری باتیں ایک طرف دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت بہم پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں زہر مار کی اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ ہوائے ضروریات سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسے غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔
میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر میں ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گیا اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھانسا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہے۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیا بغیر کہا، معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں نا، ان کا اخبار تھا۔ لڑکا غلطی سے پھینک گیا، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانست میں تو میں نے اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ چھٹی حص نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے میں تھرا کر رہ گیا۔ کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی مشتبہ چیز دیکھ لی ہو، یا مجھے اردو اخبار پڑھتے کسی نے دیکھ لیا ہو۔ بہرا چائے لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تھالی لی۔ یار ذرا یہ سگریٹ تو لانا، کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ نوٹ لینے آگے کو جھکا، ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی کنپٹی پر اور گھٹنا اس کے جسم کے نازک ترین حصے پر لگا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر منہ سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گرا۔ میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دی اور وہ بدبودار کمبل جس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا، اس کو اڑا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے لیکن بغیر آواز پیدا کیے ہوٹل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک طرف ہال کمرہ تھا، جس کے سیڑھیوں سے منسلک حصے کے باہر پوریاں تلی جا رہی تھیں، اور شاید سارا موگا وہیں سے پوریاں خریدنے اور کھانے چلا آیا تھا۔ ایسے رش اور افراتفری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ بازار کھل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی میں بمشکل 15 گز بھی نہ چل پایا تھا جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ کو، جس کے ساتھ 8-10 مسلح سپاہی اور ایک تھانے دار چھٹے ہوئے تھے، کرتار ہوٹل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیپ کو رکتے دیکھا تھا۔ سپاہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ آگے کا منظر دیکھنے کی بجائے میں ایک نائی کی دکان میں جا گھسا۔ ختم کر یار اس مصیبت کو، میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم مہاراج، نائی نے رام رام کہتے ہوئے میری داڑھی اور مونچھیں صفا چٹ کر ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل براہمن کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے اور خاصی قیمتی گرم چادر اوڑے، گلے میں
جینوں ڈالے میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا جو کرتار ہوٹل کے باہر پولیس کی بے بسی کا نظارہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے ایک تماشائی سے پوچھا۔ لالا جی جاسوس تھا کوئی، بھاگ گیا سالہ، اتنی پولیس کو جل دے کر بھاگ گیا، سب نکمے گدھے پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں۔ اس نے عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہرے اوم ہرے اوم کہتا ہوا میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوٹل کی پوریوں اور چائے پر نکالا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس پہرے کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے جسے میں استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زبان زد و خاص و عام تھے۔ پاکستانی گھس پیٹھیے اور کمانڈو کی موگا میں موجودگی نے کئی بھارتیوں کے چہروں سے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص سہما سہما اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت پہ اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو سے واسطہ پڑا۔ دل ہی دل میں ان کی خوف زدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔